13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। रेडियो पाकिस्तान की बात करें तो रेडियो बहुत से सितारे ऐसे आए हैं। हम देखें मरहूम तारिक अजीज़, मरहूम उमर शरीफ, तलत हुसैन और कुछ न्यूज़ कास्टर्स, उन सब का ताल्लुक रेडियो पाकिस्तान से किसी न किसी तरह से रहा है। क्या आज भी रेडियो की वही जिद्दत, वही अहमियत है? रेडियो एक ऐसा मीडियम है कम्युनिकेशन की दुनिया में कि जहाँ पे आपके सामने वो शख्स मौजूद नहीं है और वो आपसे बात कर रहा है और आपके सामने सिर्फ एक गैजेट है, एक डिवाइस है। सैकड़ों मील के फासले के ऊपर, हज़ारों मील के फासले के ऊपर आप अपने सुनने वालों से बात कर रहे हैं। वी आर दी नर्सरी, वी आर दी ट्रेनर्स, वी आर दी ग्रूमर्स, और हम उन सभी शख्सियात को ओन करते हैं और वो हमें ओन करते हैं। नूरुल हसन बड़े मशहूर एक्टर और डायरेक्टर और कंपेयर हैं, वो हमारे रेडियो पाकिस्तान के ट्रेन हैं। तलत हुसैन जो हैं वो हमारे रेडियो पाकिस्तान के ट्रेन हैं। मरहूम तारिक अजीज़, नदीम मलिक साहब जो हैं वो हमारे रेडियो पाकिस्तान के हैं। उमर शरीफ, मतलब बहुत एक अनएंडिंग लिस्ट है। जी बिल्कुल। डिसिप्लिनरी एक्शंस, you have the power, you have the authority and the aura you have, आपका जो ऑरा है। कोई डिसिप्लिनरी एक्शंस आज तक आपने लिए रेडियो पाकिस्तान में? अच्छा, डिसिप्लिनरी एक्शंस जो होते हैं ना किसी भी इदारे में, मैं आपको बताता हूँ कि वो कोई बंदा जो है तब तक नहीं ले सकता जब तक कि उसके साथ उसके सीनियर्स का साथ नहीं होता, उसकी हिमायत नहीं होती, उसकी शोल्डर पे अपने सीनियर्स का कह लेंगे हाथ नहीं है। हमारे जो डीजी हैं सईद शेख साहब, वो ख़ुद बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर हैं, बड़ी इल्मी और अदबी शख्सियत हैं। उन्होंने बुक्स लिखी हैं जो कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में एज सिलेबस काम कर रही हैं, ठीक है, लगी हुई हैं। उनकी तरफ से भी हमें गो हेड है। इसके अलावा हमारे जो डायरेक्टर प्रोग्राम्स हैं मुसर्रत शाहरुख साहिबा, उनकी तरफ से भी हमें है कि हमने कंप्रोमाइज़ कम से कम करना है। तो मुस्तकबिल करीब में कोई चीज़, कोई ऐसी चीज़ रेडियो के अंदर जो आप लाना चाह रहे हो कि यार इस तरफ आना? मुझे इतलात मिली और मैंने खुद विजिट भी किया कि आप पॉडकास्ट भी वहाँ पर करवा रहे हैं। आपने प्रोजेक्ट लेके आना होता है ना, आपने बताना होता है कि हमें इस पे काम करना है। आर यू सेटिस्फाइड विद देयर परफॉर्मेंस सो फार? अच्छा, ये आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात और करना चाहूँगा। मैं कोई पॉडकास्ट नहीं वहाँ का लेना चाह रहा। जो रेडियो का जो ट्रेंड एक आदमी होगा, उसे लफ्ज़ की हुर्मत का भी पता होगा, उसे ऑडियंस का भी पता होगा, उसे कल्चरल वैल्यूज़ का भी पता होगा। आपने देखा होगा कि एक सिलसिला बदतमीज़ी जो है हमारे पॉडकास्टर्स में है, बिलो द बेल्ट क्वेश्चनिंग या एक बदतमीज़ किस्म का लबो लहजा, सिर्फ वायरल होने के लिए। लेकिन ये जो वायरल होना है इसकी उम्र बहुत थोड़ी है। रेफरल बेस भी काम होता है। अच्छा, इसमें होता है इस तरह। अच्छा, होता है। चले कहीं यहाँ पर मैं एग्री कर गए हैं? नहीं, हम कई जगहों के ऊपर एग्री करेंगे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। GNN स्टूडियोज़ पॉडकास्ट के साथ कामरान अरशद आपकी खिदमत में हाजिर है और पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया जिसका मकसद आप लोगों को उन लोगों से मुतारिफ़ करवाना है जो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं या बहुत कुछ करने का इरादा रखते हैं। आज ऐसे ही एक मेहमान को, ऐसी ही एक शख्सियत को हमने अपने पॉडकास्ट में मदऊ कर रखा है। उनका तारुफ आपसे करवाते चलेंगे, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स की। जब भी कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की जाती है तो सर फहरिस्त रेडियो आता है। रेडियो एक ऐसा ज़रिया है कम्युनिकेशन को एनहांस करने का। रेडियो एक ऐसा ज़रिया है अपने नॉलेज को एनहांस करने का, आगे बढ़ाने का। और रेडियो ही एक ऐसा ज़रिया है कि जहाँ की ऑथेंटिक ख़बर आप लोगों से शेयर कर सकते हैं। सोशल मीडिया रिसोर्सेज पे आप रिलाई नहीं कर सकते। और आज भी मेरी मालूमात के मुताबिक इंटरनेशनल फोरम्स पर जो ख़बरें जाती हैं तो वो भी रेडियो को फॉलो करते हैं। तो हमने कहा क्यों ना रेडियो से किसी गेस्ट को बुलाया जाए, और उनका ताल्लुक़ रेडियो पाकिस्तान से है और वो स्टेशन डायरेक्टर हैं लाहौर रेडियो पाकिस्तान के, डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आज के पॉडकास्ट में तशरीफ़ लेके आए। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी। सर, रेडियो पाकिस्तान की बात करें तो रेडियो जैसे कम्युनिकेशन का ज़रिया है। आपको अगर कुछ सीखना है, कैसे बोलना है, बहुत से सितारे ऐसे आए हैं। हम देखें मरहूम तारिक अजीज़, मरहूम उमर शरीफ, तलत हुसैन और कुछ न्यूज़ कास्टर्स, उन सब का ताल्लुक़ रेडियो पाकिस्तान से किसी न किसी तरह से रहा है। क्या आज भी रेडियो की वही जिद्दत, वही अहमियत है?
دیکھیں میں ریڈیو کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ریڈیو ایک ایسا میڈیم ہے جو کہ میس کمیونیکیشنز میں سب سے پہلے آیا، مطلب لیڈ کرتا ہے۔ یہ پہلے تو پرنٹ میڈیم تھا، اس کے بعد جب ریڈیو آیا تو یہ ایک ریولوشن تھا کمیونیکیشن کی دنیا میں، کہ جہاں پہ آپ کے سامنے وہ شخص موجود نہیں ہے جی اور وہ آپ سے بات کر رہا ہے، اور آپ کے سامنے صرف ایک گیجٹ ہے، ایک ڈیوائس ہے، اور وہ کسی تار کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، ٹھیک ہے، اور وہ سینکڑوں میل کے فاصلے کے اوپر، ہزاروں میل کے فاصلے کے اوپر آپ اپنے سننے والوں سے بات کر رہے ہیں۔ مطلب سینڈر جو ہے وہ ریسیور کے سامنے موجود نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا جو تھا اس میں ریڈیو میں وہ یہ تھا کہ لفظ جو تھا اس نے بولنا شروع کیا لیکن تصویر نہیں تھی، جیسا کہ بعد میں ٹیلی ویژن آیا تو تصویر آنا شروع ہو گئی۔ اچھا، اب ریڈیو کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہی یہی تھا کہ آپ اپنے جیسچرز کے ذریعے سے اپنے لسنرز کو ہوک نہیں کر پا رہے، آپ کی اپیرنس جو ہے وہ اپنے آڈینس کے سامنے نہیں ہے، آپ نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ دکھتے کیسے ہیں، آپ لگتے کیسے ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ کا لسنر نہیں دیکھ رہا۔ تو جب آپ کے پاس محدود ہو جاتے ہیں وسائل اگلے تک پہنچنے کے لیے، تو وہ ان محدود وسائل کے ساتھ، محدود ٹولز کے ساتھ آپ اپنی بات کو امپریسو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ ہک کریں انہی چیزوں کے ساتھ۔ تو اب آپ کے پاس کیا چیز رہ جاتی ہے؟ ایک تو آپ کے پاس آواز ہے، دوسری آپ کے پاس لفظ ہیں، لب و لہجہ ہے، گفتگو ہے، کانٹینٹ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی میرا نہیں خیال کہ ایسی چیز ہوگی کہ جس کے ذریعے سے، یا پھر اس میں جو سپورٹنگ ایلیمنٹس آ جاتے ہیں، ساؤنڈ افیکٹس ہیں، میوزک ہے، تو یہی ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ اپنے لسنر کو آپ ہک کرتے ہیں، انگیج کرتے ہیں، اسے آپ مجبور کرتے ہیں کہ وہ آپ کو سنتا رہے۔ صاحب، آپ نے جس طرح کی ریڈیو کی اہمیت تو بتائی ہے، لیکن آج کے ہم چونکہ 2025 میں چل رہے ہیں، ڈیجیٹل ایرا ہے، ہر آئے دن، ہر گزرتے لمحے نئی چیز ڈیولپ ہو رہی ہے، آپ کو اپنے ساتھ اپنے آپ کو بھی پروفیشنل کرنا پڑتا ہے، اسکل سیکھنی پڑتی ہے۔ اب ریڈیو کا آپ نے سامعین کے ساتھ ایک رابطہ رکھنا ہے، جیسے آپ نے فرمایا آواز کے ساتھ۔ آپ نہیں سمجھتے کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ریڈیو کی اہمیت کم ہوئی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد آج بھی ریڈیو سنتی ہے اور وہی آواز کے رشتے سے انگیج رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے شیئرنگ ہوتی ہے؟ اچھا، میں اس میں نا 2-3 چیزیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک جب نئی ٹیکنالوجی آتی ہے کسی بھی فیلڈ میں، وہ پرانی کو ڈسکارڈ نہیں کر رہی ہوتی، اسے وہ انہینس کرتی ہے اور اسے وہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو سوشل میڈیا کے آنے سے بہت پہلے جب ٹیلی ویژن آیا تو کہا گیا کہ ریڈیو جو ہے اس کی اہمیت کم ہو جائے گی، لیکن ٹیلی ویژن کے آنے کے بعد ریڈیو کی اہمیت کم نہیں ہوئی، کیونکہ ریڈیو کے اپنے بینیفٹس ہیں، ٹیلی ویژن کے کچھ اپنی اسٹرینتھس ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں اس کی ٹارگٹ آڈینس اپنی ہے؟ جی جی جی۔ اچھا، اسی طرح ریڈیو کی جہاں پہ ویکنیسز ہیں، اسی طرح آپ کے جو ٹی وی ہے اس کی بھی اپنی کچھ ویکنیسز ہوں گی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ ٹی وی جو ہے اس کے لیے آپ کو بجلی کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو ایک جگہ کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو مختلف چیزوں کی ضرورت پیش آتی۔ ریڈیو کو تو آپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، آپ کھیتوں میں نکل جائیں، پہاڑوں پہ چڑھ جائیں، وہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آپ جہاں پہ دل آپ کا کرے وہاں پہ اب لے جائیں۔ دوسرا، یہ اب دنیا اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ آپ دیکھنے کا جو کام ہے یہ کم ہو گیا ہے، آپ اپنے مختلف کام کرتے چلے جا رہے ہیں اور آپ ریڈیو کو سنتے چلے جا رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان جو ہے یا پوری دنیا میں جو ریڈیو ہے، یہ جو پوڈ کاسٹ ہم کر رہے ہیں، بنیادی طور پہ یہ ریڈیو کا فارمیٹ ہے، اور ریڈیو کے ہی فارمیٹس جو ہیں وہ ٹیلی ویژن کے اوپر آئے، وہ سوشل میڈیا کے اوپر آئے۔ تو سوشل میڈیا جو ہے اس کے آنے کے بعد اب جیسے ویب اسٹریمنگ ہے مثال کے طور پہ، اب ریڈیو پاکستان کی جو ایپ ہے اس پہ ریڈیو کے جتنے بھی چینلز ہیں 30 35 40، وہ سب کے سب آپ کو اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ایپ میں، اور آپ ایک ٹچ کرتے ہیں تو آپ دنیا میں جہاں پہ بھی ہوں گے اور آپ کی انٹرنیٹ تک رسائی ہوگی، آپ کی ایپ چل رہی ہوگی، آپ ریڈیو پاکستان کے کسی بھی چینل کو آپ سن سکتے ہیں۔ وہ ٹیون کرنا جو ہے نا وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ جی، ہمارے تقریباً 38 سٹیز میں ریڈیو کام کر رہا ہے، اور کوئی 7-8 چینلز جو ہے نا وہ ہمارے ریڈیو پاکستان کے ہیں۔ اور رسپانس کیسا آ رہا ہے؟ پبلک بہت اچھا آ رہا ہے؟ ویسے آتا ہے سر جیسے ہم بچپن میں تھے اور سنتے تھے کہ لیٹرز آ رہے ہیں RJs کو، خطوط آ رہے ہیں، لوگ لکھ رہے ہیں، تو اب یہ ٹیلی فون اب جو خطوط ہیں ظاہر ہے کہ وہ تو پوری دنیا میں اس طرح سے نہیں چل رہا، لیکن خط کو جس چیز نے ریپلیس کیا وہ ای میلز تھیں۔ جب ای میل کا دور آیا تو ای میلز جو تھیں ہمیں سینکڑوں کی تعداد میں آتی ہیں۔ اب کمنٹس کا دور آ گیا، اب سوشل میڈیا کے ساتھ آپ نے کولیبریٹ کیا،
ہمارے بھی ویریس پیجز ہیں, BBC کا ہے, CNN کا ہے, دنیا میں جتنے بھی نیوز چینلز ہیں یا جتنے بھی TV چینلز ہیں, انٹرٹینمنٹ کے ہوں یا نیوز کے ہوں یا کرنٹ افیئرس کے ہوں, انہوں نے کولیب کیا ہے سوشل میڈیا کے ساتھ. جی ہاں. تو ہمارا جو فیس بک کا پیج ہے, آپ ذرا جائیں اس پہ, کوئی بھی پروگرام, اس کے نیچے جو آپ کو کمنٹس آئیں گے, اس کے جو لائکس آئیں گے, آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ جو ہیں وہ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے, مطلب سینکڑوں کی تعداد میں بلا مبالغہ. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ ثابت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ ہمارے سامنے آپ کہہ رہے ہیں, آپ کے سامنے ہیں. لیکن بسر صاحب ایک آپ چونکہ میرے باس بھی ہیں تو میں اب اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں, اس کا تقاضا ہے کہ میں آپ سے سوالات کروں. لیکن بسر صاحب دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ جہاں تعریف کرنے والے لوگوں کی ایک تعداد ہوتی ہے, وہاں تنقید کرنے والے لوگوں کی بھی تعداد ہوتی ہے. سب سے پہلے چونکہ آپ اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں, آپ انچارج ہیں, سب کچھ آپ کے اپروول سے ہے, جب تنقید اور فیڈ بیک لوگوں کی طرف سے آتا ہے, یقیناً آپ کے علم میں آتا ہے, تو آپ اس کو کیسے لیتے ہیں, ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ کرٹیسزم, اور اس پہ کوئی ایکشنز بھی لیتے ہیں پھر آپ؟ اچھا, یہ نا ایک بڑا اہم سوال جو آپ نے کیا ہے. اچھا, ویلڈ سوال ہے, ویلڈ کوشچن ہے. اس کی وجہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اور اس کا حل بھی. کسی بھی ٹی وی چینل کا یا کوئی ایسا میڈیم کہ جس کے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگ وابستہ ہوتے ہیں اس کے آڈینس کے طور پہ, کسی کو اچھا لگ رہا ہے, کسی کو برا لگ رہا ہے, آپ اپنے آڈینس کو ویریس کوہورٹس میں, ویریس کیٹیگریز میں آپ تقسیم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک گروپ آف پیپل ہے جس کو ایک پروگرام نہیں اچھا لگ رہا, وہ کہتے ہیں جی اس کا ہوسٹ چینج کر دیا جائے, وہ کہتے ہیں جی اس کا پروڈیوسر چینج کر دیا جائے, وہ کہتے ہیں جی اس کا کانٹینٹ چینج کر دیا جائے. آن دی ادر ہینڈ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو کہتی ہے کہ آپ کا ہوسٹ بہت اچھا ہے, اس کو چینج نہ کیا جائے, آپ کا کانٹینٹ بہت اچھا ہے, اس میں مزید اضافہ کیا جائے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جس میں آپ نے دونوں کو راضی رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو اس طرح کا کرٹیسزم آتا ہے, اچھا کچھ چونکہ ہم نے بھی بائی ورچو آف ایکسپیرینس, اسٹڈیز, آبزرویشن, بڑی مانیٹرنگ ہے, آپ بہت مانیٹر کرتے ہیں. جی, وہ خود سننا پڑتا ہے, اور میں اپنا کانٹینٹ جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں کہ میکسیمم, مطلب سارا تو ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتا, ہیومنلی پاسبل نہیں ہے, لیکن میکسیمم چنکس میں پروگرام سن لیتا ہوں. اپنے جو ہمارے آرجز ہیں ان کو بھی میں دیکھ لیتا ہوں, ان پہ نظر ہوتی ہے, کانٹینٹ پہ نظر ہوتی ہے, تلفظ پہ نظر ہوتی ہے. تو ان ساری چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ کون سا کرٹیسزم جو ہے وہ جینون ہے, وہ ہونا چاہیے, اور اس کی روشنی میں ہم اس میں یقیناً تبدیلی بھی لے کر آتے ہیں. اور کون سا کرٹیسزم جو ہے دیٹ از جسٹ فار دا سیک آف کرٹیسزم, تو اس کو آپ نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. بس صاحب, آپ ریڈیو کی اہمیت کے بارے میں بتا رہے ہیں اور انفارمیشن کا ایک سب سے اچھا ٹول ہے, یہ بات بالکل درست ہے. اب کچھ سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں انتظامی لیول کے. دیکھیے, آپ اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں, آپ مانیٹر کر رہے ہیں, اور ڈیفینیٹلی آپ بھی آنسریبل ہیں اپنی مینجمنٹ کو اور پھر پبلک کو بھی کہ وہاں سے آن ایئر کیا ہو رہا ہے. تو سم ٹائم ایسا دیکھنے میں آیا آپ کی علم میں کہ دیکھیں, اب ہم جب ریڈیو کا نام لیتے ہیں, جیسے آپ نے پہلے کہا کہ اس کی آواز ہوتی تھی, براڈ کاسٹر کے لب و لہجہ, اس کے ایکسنٹ کیا ہے, پروننسیشن کیا ہے, آواز میں گرام ہے نہیں ہے, یا خاتون کی آواز کیسی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت یہ چیزیں نگلیکٹ ہو گئی ہیں, ان کو نگیٹ کیا جاتا ہے اور ریفرل بیس بھی کام ہوتا ہے؟ اچھا, اس میں ہوتا ہے اس طرح. اچھا, ہوتا ہے. چلیں, کہیں یہاں پر میں ایگری کر گئے ہیں. نہیں, ہم کئی جگہوں کے اوپر ایگری کریں گے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اچھا, اس میں یہ ہے کہ دیکھیں, ریفرنس تو پوری دنیا میں چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کا جو پریشر ہے کیسے اسے برداشت کرنا ہے, اور اس کو آپ نے مینج کیسے کرنا ہے, یہ جو مینجمنٹ میں بندہ ہوتا ہے یہ اس کے اوپر بڑا ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا, کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ آتا ہے, مثال کے طور پہ آپ نے بھیج دیا, آپ ہمارے بڑے قریبی ہیں, عزیز ہیں مجھے, آپ کی بات کو میں ٹال نہیں سکتا, تو آپ نے کوئی ٹیلنٹ مجھے بھیجا ہے جو کہ اس معیار کے اوپر پورا نہیں اتر رہا, تو ہم اس ٹیلنٹ کو پہلے تو گروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ایک ہمارا ایک پروسیجر ہے, ٹریننگ پروسیس ہے, ہم اس میں رکھ دیں گے. اس میں اس بچے کا انٹرسٹ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ کتنا ولنگ ہے وہ یہاں پہ کرنا. اور جب اس کی تسلی ہو جاتی ہے, اسے خود پتہ چل جاتا ہے کہ دس از ناٹ مائی کپ آف ٹی, اگرچہ یہ والا جو کپ آف کافی ہے یہ میرا ہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی, بالکل ٹھیک ہے. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے, تو وہ بڑے آرام سے پھر مطمئن ہو کے وہ چلا جاتا ہے. لیکن اگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی ایسی اپروچ ہوتی ہے کہ جس میں ہمیں ضروری کرنا ہوتا ہے, تو اس کے لیے پھر ہم انہیں کوئی لیسٹ امپورٹنٹ پروگرامز جو ہیں ہم اس میں انہیں بٹھا دیں گے,
یا کوئی ایسا پروگرام کہ جس کی لسنرشپ کم ہے, جو ہمارے فلیگ شپ پروگرامز نہیں ہیں. لیکن بسر صاحب یہ آپ کی اس پہ سوال نہیں ہے, آپ کے ڈیزگنیشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اس کو لیز پروگرام میں کیوں بٹھائیں گے اف ہی اور شی از ناٹ کیپیبل فار دیٹ؟ جی بالکل نہیں بٹھانا چاہیے, کیونکہ وہ مانیٹرنگ جب بات ہوگی ریڈیو لاہور کی, جی اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں, تو بسرا صاحب کا نام آئے گا. اب دیکھیں نا, ایک بندہ کیپیبل نہیں ہے, وہ کوئی ایسا لفظ بول دیتا ہے جو براڈ کاسٹر کے لیے ضروری نہیں ہے, مائک سے لفظ تو چلا گیا, اس پہ ایکشن بھی ہوگا, آپ لوگ ایکشن بھی لیتے ہیں, مجھے معلوم ہے کہ یہ لفظ براڈ کاسٹنگ کا ہے ہی نہیں, ایک لفظ پہ بحث ہوتی ہے آپ کے ساتھ وہاں پہ, پھر آپ کی ایک ٹیم ہے, آپ ان کے ساتھ فالو اپ کرتے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ جب وہ آپ پر کوئی سوال اٹھے گا تو آپ کو پھر ڈیفینڈ نہیں کرنا ہوگا, خود کو نہیں کر سکیں گے؟ نہیں, اس میں ایسا ہے کہ کوشش یہی ہوتی ہے. اصل میں ریڈیو پاکستان جو ہے, اس میں آپ دیکھیے کہ بہت منجھے ہوئے لوگ, بڑے براڈ کاسٹر, جیسے ابھی آپ نے نام لیے, اور یہ صرف نہیں ہے کہ ماضی کے جو بڑے نام ہیں وہ ریڈیو پاکستان کے ٹرینڈ تھے, بلکہ آج بھی جو ریڈیو کی تربیت یافتہ لوگ ہیں وہ پاکستان کے بڑے اچھے چینلز پہ بیٹھ کے اسٹیشن ڈائریکٹر کا انٹرویو کر رہے ہیں. اچھا, ماشاء اللہ, تو اس میں آپ کا لگایا ہوا پودا سر. جی, تو اس میں یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان آج بھی اپنے معیار کے اوپر کمپرومائز اس طرح سے نہیں کرتا جیسا کہ مختلف جگہوں کے اوپر ہو سکتا ہے. اچھا, دوسری چیز میں آپ کو یہ میں بتاؤں گا کہ جو پرفارمنگ آرٹ ہے, جس میں آپ کی صلاحیتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہوتی ہیں آپ کی ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے, آپ کی سکلز کسی نہ کسی حوالے سے اس طرح سے آتی ہیں. اس میں ایکٹنگ ہے, اس میں بولنا ہے, اس میں اسکلپچرنگ ہے, اس میں پینٹنگ ہے, اس میں ڈانسنگ ہے, اس میں ڈرامہ ہے, اس میں ایکٹنگ ہے, مطلب اس طرح کی ساری چیزیں. وہ سفارش جو ہے وہ آپ کو ایک حد تک تو لے کر آئے گی. ٹھیک ہے, آپ نے اب 52 پروگرامز ابھی جو آپ مجھے بتا رہے تھے وہ GNN کے اوپر آپ نے بڑی کامیابی سے کر لی ہیں. یہ 52 پروگرامز یہاں تک لانے میں آپ جو لے کر آئے اور کامیابی کے ساتھ اپنے کنڈکٹ کیے, اور وہ کامیاب بھی ہوئے اور لوگوں نے انہیں سنا بھی, دیکھا بھی, مطلب جسے ہم وائرل ہونا کہتے ہیں آج کی لینگویج میں, آج کی اصطلاح میں. جی, تو اس میں اب آپ کے پیچھے ایک ٹریننگ تھی تو آپ یہاں تک آئے ہیں نا. اگر یہ نہ ہوتی, ٹھیک ہے, اچھا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بڑا ایک لحاظ سے بے رحم ہے. وہاں پہ اگر آپ میں ٹیلنٹ نہیں ہے تو آپ وہاں پہ نہیں رہ سکتے, کیونکہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں انوالو ہوتا ہے کیپٹل, پیسہ انوالو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو کیوں تنخواہ دیں گے ایک ایسے بندے کو کہ جو کمپیٹنٹ نہیں ہے, ایک ایسا بندہ جو سفارشی ہے. تو سفارش آپ کو اس سیٹ کے اوپر تو لا کے بٹھا دے گی, لیکن اس سے آگے کا جو سفر ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے. They are the sellers. جی بالکل. تو اسی طرح ہمارا جو ہے, اور I feel really proud being attached with Radio Pakistan کہ we are the nursery, we are the trainers, we are the groomers, اور ہم ان سبھی شخصیات کو اون کرتے ہیں اور وہ ہمیں اون کرتے ہیں. نور الحسن بڑے مشہور ایکٹر اور ڈائریکٹر اور کمپیئر ہیں, وہ ہمارے ریڈیو پاکستان کے ٹرین ہیں. طلعت حسین جو ہیں وہ ہمارے ریڈیو پاکستان کے ٹرین ہیں. مرحوم طارق عزیز, ندیم ملک صاحب جو ہیں وہ ہمارے ریڈیو پاکستان کے ہیں. عمر شریف, مطلب بہت ایک انڈنگ لسٹ ہے. جی بالکل بالکل بالکل. بس صاحب یہ تو بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے. تو مستقبل قریب میں کوئی ایسی چیز ریڈیو کے اندر جو آپ لانا چاہ رہے ہوں کہ یار اس طرف آنا, مجھے اطلاعات ملی اور میں نے خود وزٹ بھی کیا کہ آپ پوڈ کاسٹ بھی وہاں پر کروا رہے ہیں. جی, تو کیسا رسپانس آپ کو مل رہا ہے, اور وہاں پر جو پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ دے آر کیپیبل, اور جو آپ چونکہ آپ نے پروجیکٹ لے کے آنا ہوتا ہے نا, آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ ہم نے اس پہ کام کرنا ہے, آر یو سیٹسفائڈ ود دیئر پرفارمنس سو فار؟ اچھا, یہ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا. اس میں کوئی پوڈ کاسٹ نہیں وہاں کا لینا چاہ رہا, میں اس لیے مینشن کر رہا ہوں کیونکہ ظاہر انٹرویو سب سنیں گے, میرے بھی کالیگز ہیں, تو میں بسرا صاحب سے کوئی پوڈ کاسٹ کی ریکویسٹ نہیں کر رہا, میں ان کا یہاں پہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں. سر پلیز. اچھا, اس میں یہ ہے کہ پارشلی جو آپ نے پہلے بات کی تھی اس کے حوالے سے میں بات کروں گا. جو ریڈیو کا جو ٹرینڈ ایک آدمی ہوگا اسے لفظ کی حرمت کا بھی پتہ ہوگا, اسے آڈینس کا بھی پتہ ہوگا, اسے کلچرل ویلیوز کا بھی پتہ ہوگا, اور اسے اسٹیشن ڈائریکٹر کا بھی پتہ, اور اسے اسٹیشن ڈائریکٹر کا بھی پتہ ہے, اور ہونا چاہیے, پتہ ہونا بھی چاہیے. جی بالکل. اچھا, اس میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سلسلہ بدتمیزی جو ہے ہمارے پوڈ کاسٹرز میں ہے, ٹھیک ہے, اور اسے انگیج کرنا, اس کے لیے آپ بلو دا بیلٹ کویسچننگ یا ایک بدتمیز قسم کا لب و لہجہ صرف وائرل ہونے کے لیے. لیکن یہ جو وائرل ہونا ہے اس کی عمر بہت تھوڑی ہے,
ٹھیک ہے. سسٹین وہی کرے گا جو اپنی پوری لیگسی کو لے کر آگے جا رہا ہوگا. بہت خوبصورت، عمدہ بات. تو وہ میں وہی بات کروں گا کہ 52 پروگرامز ایسے نہیں ہو جاتے, آپ کے پیچھے ایک پوری لیگسی ہے. سر آپ کی ٹریننگ میں بیٹھے ہیں تو پھر اتنا تو بنتا ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت بھی رکھے اور ہم آپ سے سیکھتے رہیں. بس سر پوڈ کاسٹ کی بات تو ہو گئی ہے. ڈسپلینری ایکشنس, یو ہیو دا پاور, یو ہیو دا اتھارٹی اینڈ دا اورا یو ہیو. آپ کا جو اورا ہے وہ آپ اپنے اورے کو جج نہیں کر سکتے, وہ ہم نے کرنا ہے. جب بسر صاحب کمرے سے باہر نکلتے ہیں نا جی تو سب اسٹوڈیوز کے اندر یہ اطلاع ہوتی ہے کہ اسٹیشن ڈائریکٹر وزٹ پہ ہیں, پروگرام ہو رہے ہیں. آپ کہیں بھی جاتے ہیں, آپ ایک دم دروازہ کھولتے ہیں, سنتے ہیں. کوئی ڈسپلینری ایکشنز آج تک آپ نے لیے ریڈیو پاکستان میں کہ یار فلاں وقت میں نے یہ ایکشن لیا تھا, کوئی لفظ سے, کسی شخص سے, کسی کانٹینٹ سے کوئی ہے تو جو ڈسپلنری ایکشنز ہوتے ہیں نا کسی بھی ادارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کوئی بندہ جو ہے تب تک نہیں لے سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ اس کے سینئرز کا ساتھ نہیں ہوتا, اس کی حمایت نہیں ہوتی, اس کی شولڈر پہ اپنے سینئرز کا کہہ لیں گے ہاتھ نہیں ہے. ہمارے جو ڈی جی ہیں سعید شیخ صاحب, وہ خود بہت اچھے براڈ کاسٹر ہیں, بڑی علمی اور ادبی شخصیت ہیں. انہوں نے بکس لکھی ہیں جو کہ پاکستان کی یونیورسٹیز میں ایز سلیبس کام کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, لگی ہوئی ہیں. ان کی طرف سے بھی ہمیں گو ہیڈ ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو ڈائریکٹر پروگرامز ہیں مسرت شاہ رخ صاحبہ, ان کی طرف سے بھی ہمیں ہے کہ ہم نے کمپرومائز کم سے کم کرنا ہے. یہ جو چینج آیا ہے ریڈیو پاکستان میں بھی, یہ ان دونوں شخصیات کی موجودگی کے بغیر نہیں آ سکتا تھا. اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں چونکہ پروگرام خود سنتا ہوں, ہم ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ تو اسے بتا دیں گے کہ یہ آپ نے لفظ غلط بولا ہے, اس کا تلفظ اس طرح سے نہیں اس طرح سے ہے, یہ آپ نے انفارمیشن غلط دی ہے, یہ ایسے نہیں تھی, یہ مائک کی ریکوائرمنٹ ارریلیونٹ تھی, ٹھیک ہے. اس کا ایک پروسیس ہے, اس کی ہماری ایک باقاعدہ رپورٹ لکھی جاتی ہے. ایک ہمارا ایک میکنزم ہے جسے ہم ڈیوٹی روم کہتے ہیں. وہاں پہ ہمارا ایک ڈیوٹی آفیسر بیٹھتا ہے یا بیٹھتی ہے, وہ سنتے ہیں پروگرام کو, وہ اس کے اوپر ایک کریٹیکل انالیسز لکھا جاتا ہے کہ یہ پورا پروگرام کی کوالٹی کیسی تھی. اس کے بعد ایک میٹنگ ہوتی ہے روزانہ پروگرامز کی جس میں اس کو پڑھا جاتا ہے. اچھا ڈے ٹو ڈے میٹنگ؟ جی, یہ روزانہ کی میٹنگ ہوتی ہے اور ہر ریڈیو اسٹیشن پہ ہے پورے پاکستان میں, جس میں گزشتہ روز کے جتنے بھی پروگرامز تھے ان کے اوپر باقاعدہ بات ہوتی ہے, اور جہاں پہ کمی کوتاہی ہوتی ہے اس میں اس کا جو متعلقہ پروڈیوسر ہے اس کو بتایا جاتا ہے یا اس کے نالج میں ہوتا ہے, اور پھر اس سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ اس نے کیا سد باب کیا یا کیا اس نے اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے ہیں. لیکن تو یہ اس میں ایسا, اب اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو کو سن رہے ہیں اور انہوں نے ایک مسٹیک کو لکھ لیا ہے کہ فلاں بندے نے لفظ کیا ہے, تو پروڈیوسرز کی ذمہ داری نہیں ہے؟ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ کو وہاں سے کیوں نہیں آئی؟ نہیں, ادھر سے بھی آتی ہے, آ جاتی ہے, ادھر سے بھی آتی ہے. اچھا, اس میں جو پوری ایک ہیرارکی ہے, پروگرام پروڈیوسر ہے, اس کے بعد سینئر پروڈیوسر ہے, پروگرام مینیجر ہے, اس کے بعد ڈیپٹی کنٹرولر ہے, اس کے بعد اسٹیشن ڈائریکٹر ہے. دے آر دا مانیٹرز. جی, وہ مانیٹر, لیکن ہماری جو مانیٹرنگ ٹیم ہے وہ ہمارے ڈیوٹی آفیسر ہی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کی کتنی اتھارٹی ہوتی ہے ڈی او کی؟ ڈی او کی کہا جاتا ہے کہ ڈی او ان دی ایبسنس آف اسٹیشن ڈائریکٹر وہ اسٹیشن ڈائریکٹر ہی ہوتا ہے. اچھا, اور اگر وہ کسی کمپیئر کو یا کسی ٹیلنٹ کو اسٹوڈیو میں جانے سے روک دے تو کوئی اسٹوڈیو میں انٹر نہیں ہو سکتا. ایک وقت میں بھی ڈی او تھا اور میں نے کافی ایکشنز لیے تھے. جی بالکل, تو آپ تو خود جانتے ہیں. نہیں, وہ میں نے دیکھا تھا, تو اسٹیشن ڈائریکٹر صاحب نے اس وقت جو کہا تھا انہوں نے کہا, انہوں نے بالکل ٹھیک ایکشن لیا, ہی ہیز دا پاور ایٹ دیٹ ٹائم. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو بس صاحب تو ہم آف کر دیتے ہیں مائکرو فون پہ. اگر کوئی بندہ ارریلیونٹ بولا ہے, اررسپانسبل بولا ہے, غلط بولا ہے, مائک آف, تو ہم مائک آف کر دیں گے, چاہے وہ جتنا مرضی ایکسپیرینس. جی کیوں نہ ہو, کیونکہ وہ ارریلیونٹ انفارمیشن میں گیا تو وہ اس چیز کی ریکوائرمنٹ. دیکھیں, مائکرو فون پہ ہم معافی نہیں ہے. اور آپ اگر کہتے ہیں نا کہ ریڈیو پاکستان کو لوگ سنتے نہیں ہیں, آپ ریڈیو پاکستان پہ ٹائم غلط بول کر دیکھیں. آج بھی لوگ ریڈیو پاکستان کو سن کر اپنی گھڑیاں, اپنے کلاک, اپنے موبائل کی گھڑیاں ٹھیک کرتے ہیں. آپ کا دعویٰ ہے کہ ویسے ہی؟ نہیں, یہ میرا دعویٰ ہے. زبردست. اچھا ٹھیک ہے, آپ آج بھی کوئی غلط انفارمیشن دیں ریڈیو پاکستان سے, کوئی سلپ آف ٹنگ بھی ہو جائے, تو پھر آپ دیکھیے کہ بھونچال کیسا آتا ہے آپ کے لسنرز میں اور وہ کہاں تک جاتا ہے. بس پریشر کتنا آتا ہے؟ کال جاتی ہے اوپر سے؟ پریشر کس قسم کا؟ یہ اس کو رکھ لو, اس کو زیادہ پروگرام سے دو. نہیں ایسے نہیں, بہت کم ہوتا ہے. دیکھیں, ایک ہیومنلی معاشرے میں, یہ ابھی آپ نے تھوڑا پہلے بھی کیا تھا, اس میں وی کیناٹ سے دیٹ وی آر لیونگ ان این آئیڈیل کائنڈ آف ایٹماسفیئر. ٹھیک ہے, تو آئیڈیل تو کہیں پہ بھی نہیں ہے, پوری دنیا میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہوتا ہے اس طرح. ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں, سوشل لیول کے اوپر بھی ہمارے کام, ہم ایک دوسرے سے کام پڑتے ہیں نا.
ٹھیک ہے. معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اچھا بولتا ہے, اچھا لکھتا ہے, تو آپ کہیں گے کہ یار اسٹیشن ڈائریکٹر صاحب جو ہے میں انہیں جانتا ہوں, تو میں آپ کو وہاں تک رسائی جو ہے میں کروا دوں گا. اگر آپ کی ایبلٹی ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ آگے جائیں گے. تو وہ میں نے گزارش کی نا, اس کو پھر پریشرز کو اسے ود اسٹینڈ کرنے کے, اسے مینج کرنے کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں. آپ نے پی ایچ ڈی بھی کی ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے آپ کا پڑھنے سے بھی لگاؤ ہے, تو آپ یہ دونوں چیزیں مینیج کر لیتے ہیں؟ دیکھیں, پی ایچ ڈی جو ہے وہ میرا ایک شوق تھا. بندہ میرا یہ خیال ہے کہ آپ جس فیلڈ میں ہوتے ہیں اس فیلڈ کے بارے میں ایک تو آپ کے پاس بیسکس نالج ہونا چاہیے, دوسرا آپ کو اپ ڈیٹڈ رہنا چاہیے کہ اب کیا ہو رہا ہے. کوئی بھی ڈاکٹر اگر ہے, اگر وہ 1960 میں یا 70 میں یا 90 میں وہ ڈاکٹر بنا ہے, تو میڈیکل سائنسز میں بڑی چینجز آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح انجینئرنگ کا جو ہے, اسی طرح وکالت ہے, مطلب کوئی بھی جو آپ کا پروفیشن ہے اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تھیوریز چینج ہو رہی ہیں, دنیا چینج ہو رہی ہے, ریکوائرمنٹس چینج ہو رہی ہیں, نیڈس چینج ہو رہی ہیں, تو اس کے ساتھ خود کو اپڈیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اور میں آج بھی دنیا میں براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے کیا چینجز آ رہی ہیں, اس میں کیا نئے ڈسپلنز آ رہے ہیں, اس کی نئے لوازمات کیا ہیں, جیسا کہ آپ کو بتایا پوڈ کاسٹ جو ہے یہ ایک نیا فنومینن ہے, وہ آ گیا. آپ کا موبائل, اب آپ کا دیکھیں ٹیلی ویژنز بھی کچھ عرصے کے بعد وہ جو گیجٹ ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ایوری تھنگ از ان یور ہینڈ. ٹھیک ہے, آپ کا یہ موبائل میں آ گیا ہے, تو وہ کنونشنل جو گیجٹس ہیں, اب کسی دور میں لوگ پین رکھتے تھے, اب وہ آپ موبائل کے اوپر چیزیں نوٹ کر رہے ہیں. بلڈ پریشر بھی موبائل, آپ اپنی گھڑی رکھتے تھے, اب وہ نہیں ہے. اب پین, مطلب اس طرح کی چیزیں کئی جو ہے نا وہ اب آپ شوق تو رہ گئے ہیں لیکن اب ضرورت نہیں رہ گئی, کیونکہ اب ایوری بڈی ہیز گاٹ اے گیجٹ ان ہز اور ہر ہینڈ, جو کہ اس کے یہ سارے کام جو ہیں وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ریڈیو جو ہے وہ بھی اسی گیجٹ میں آ گیا ہے. تو چیزیں جو ہیں, اچھا اب آپ نے پی ایچ ڈی کی بات کی, میں نے خود کو اپڈیٹ رکھا ہے اور یہ میرا شوق ہے اور میرا خیال ہے کہ کرنا بھی چاہیے اور ضرورت بھی ہے. آپ خوش لباس بھی ہیں, خوش خوراک کا مجھے نہیں پتا, میری آپ سے کوئی سیٹنگ نہیں ہوئی نا, کہ میری کوئی سیٹنگ نہیں ہوئی. اب جب آپ کبھی انوائٹ کریں گے تو پھر دیکھیں گے. خوش خوراک, میں کھاتا بھی اچھا اور میں پکا بھی اچھا لیتا ہوں. اچھا, زبردست ہو گیا. اچھا, سننے میں آ رہی تھیں کچھ باتیں کہ آپ کوئی سینما لانچ کرنا چاہ رہے ہیں ریڈیو پاکستان کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے. یہ بڑا اچھا پروجیکٹ ہو سکتا ہے اگر یہ ممکن ہو جائے. جی بالکل, آثار ہیں اس کی؟ جی بالکل ایسا ہے کہ وہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے نون لیگ کی, ان کا یہ تھا کہ ریڈیو جو ہے اس کے لیے مختلف جو ساتھ کے پروجیکٹس ہیں تاکہ ریڈیو سسٹین کر سکے, اپنی انکم جنریٹ ہو, کیونکہ یہ پبلک براڈ کاسٹ اور پبلک براڈ کاسٹ جو ہوتی ہے ظاہر ہے کہ اس کے لیے فنڈز ہم اس طرح سے نہیں جنریٹ کر پاتے جس طرح سے آپ کے پرائیویٹ چینلز وغیرہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی وائبل قسم کا پلان ہونا چاہیے, اور جو موجودہ حکومت ہے اس کا یہ ایک بڑا ہی خوش آئند قدم ہے کہ انہوں نے جو پیرلل ویز ہیں انکم جنریشن کے اور ایک اچھی تفریح, معیاری تفریح لوگوں تک پہنچانے کے لیے پرپوزلز تک بات ہے کہ اس میں جی یہ پرپوزل ہے اور جلدی انشاءاللہ یہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا. ڈاکٹر احمد سہیل بسرا, اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان, بہت بہت شکریہ, آپ آج کے پوڈ کاسٹ میں آئے, آپ نے قیمتی وقت دیا. کیونکہ میں آپ کی مصروفیت سے واقف ہوں تو کوشش کی کہ آج کے دن ہی آپ کی خدمات کو حاصل کیا جائے, آپ کو زحمت دی جائے. بہت بہت شکریہ. کوئی آخری پیغام, کوئی آخری میسج جو آپ سمجھتے ہیں کہ یوتھ کو, پاکستانیوں کو, عوام کو دینا چاہیں تو ضرور دیں. اچھا, اس میں نا ایک پیغام تو میں دینا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا. جی. یوتھ کے لیے میرا صرف ایک پیغام ہے کہ there isn't any shortcut to success. واہ, کمال ہے. اگر ڈیوریبل سکسیس آپ نے منظر کے اوپر رہنا ہے تو اس کے لیے شارٹ کٹ نہیں, اس کے لیے محنت اور لگن اور نالج جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. خود کو اکوپ کیجئے, جو بھی سکلز ہیں آپ کے شعبے کی, جو بھی نالج کی ضرورت ہے, کوئی بھی شعبہ ہو, اس کے لیے آپ کو پہلے ٹرین ہونا چاہیے, آپ کو اس کی تھیوری کا پتہ ہو, آپ کو پریکٹیکل نالج ہو, اور خود کو اپڈیٹ رکھیں. اس کے بغیر سکسیس نہیں ہے, اور اس کے اوپر میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. ڈاکٹر احمد سہیل بسرا, اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان, آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں موجود رہے. تو انہوں نے جو میسج دیا وہ پوری زندگی کو بہتر گزارنے کے لیے کافی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ویسے تو دھوکہ نہیں دینا چاہیے, یہ ایک سمجھانے کی بات ہے کہ اگر آپ دھوکہ دے بھی رہے ہیں تو اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں. اور آپ نے بتایا کہ زندگی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, کامیابی ایک
پروسیس ہے, اس کا ایک لانگ پروسیس ہے, اس پروسیس سے گزر کے ہی آپ سونا بنتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان کامران ارشد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.